अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 3 निजात दहिंदा बाय निगत सीमा एपिसोड 2। मैंने सोचा था अबू साले मोहम्मद कि मेरी माँ एक सच्ची क्रिश्चियन है, पैदाइशी क्रिश्चियन, और मैं अपनी माम का दीन ही अपनाऊंगा। मुझे डैड पर बहुत गुस्सा था, बहुत नाराज़ था मैं, इसलिए मैं माम के पास चला गया। लेकिन अबू साले मोहम्मद, तुम्हारे अल्लाह को शायद ये पसंद नहीं आया। वो नहीं चाहता था कि मैं माम का मज़हब अपनाऊं। माम के फ्रेंड ने मुझे मार कर वहाँ से भगा दिया। तुम यकीन करोगे अबू साले, बिला वजह उसने मुझे मारा। मैं लॉन्ग ईटन आ गया और मिसेस पीटर ने मुझसे कहा मैं किसी भी रास्ते पर आंखें बंद करके चल पड़ूं। खुदावंद यसू मसीह खुद मेरी मदद फरमाएंगे। अगर मैं सही रास्ते पर हुआ तो आगे बढ़ता जाऊंगा, और गलत हुआ तो खुद ही पलट आऊंगा। मिसेस पीटर पढ़ी लिखी नहीं है और वो कोई बहुत ज़हीन और अक्लमंद औरत भी नहीं है। मैंने बचपन से लेकर अब तक अक्सर उन्हें अहमकाना बातें करते सुना है, फिर भी मैंने वही किया जो उन्होंने कहा था। अबू साले ने इतनी देर की खामोशी के बाद सवालिया नज़रों से उसे देखा। मैंने बगैर सोचे समझे आंखें बंद करके तुम्हारे दीन की तरफ जाने वाले रास्ते पर कदम रख दिया। लेकिन अबू साले मोहम्मद, तशनगी है कि बढ़ती ही चली जाती है, कुछ और जानने की तलब, और ऐसा जहाँ रूह दिल पुरस्कून हो जाए। मैं एक माँ से भटक रहा हूँ। मैंने कई लाइब्रेरियों की खाक छान मारी है, तुम्हारे और दूसरे मज़ाहब के मुतल्लिक ढेरों किताबें पढ़ डाली हैं। मेरा दिल इस दीन की सदाकत की तस्दीक तो करता है, लेकिन फिर भी बहुत तशन्ना है। बहुत से सवालों के भंवर मेरे जहन में उठते हैं और सब कुछ प्रागंदा कर देते हैं। मेरे अंदर किसी यकीन की कमी है अबू साले कि मैं फ़ैसला करते करते ठहर जाता हूँ। कई बार मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास आऊँ और तुमसे कहूँ अबू साले मोहम्मद, मैंने तुम्हारा दीन कबूल किया। कई बार सोचा डैड को फ़ोन करूँ। डैड, मुझे भी अल्लाह की वहदानियत का यकीन है और मैं इसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया कि वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं। लेकिन फिर जैसे मेरे आगे दीवारें खड़ी हो गई। ये दीवारें मेरे अंदर से ही उठती हैं अबू साले। वो जैसे थक कर खामोश हो गया और उसने सर झुका लिया और बेचैनी से अपनी उंगलियां मसलने लगा। तुम्हें इस वक्त किसी की रहनुमाई की अशद ज़रूरत है, किसी ऐसे शख्स की रहनुमाई जो तुम्हारे सारे शकूक ख़त्म कर दे, जो तुम्हें धुंध से निकाल कर रोशनी में ले आए और तुम्हारे हाथ में यकीन की रस्सी थमा दे। और ऐसा शख्स तला अहमद के सिवा और कोई नहीं हो सकता। हेनरी, आज शाम तुम मेरे साथ तला अहमद की तरफ चलो। तुम भी क्या सोचते होगे अबू साले कि मैं खामखा तुम्हें तंग करने आ जाता हूँ? हेनरी के लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। बाखुदा, हरगिज नहीं। मैंने एक लम्हा को भी ऐसा नहीं सोचा, अबू साले ने बेख्तियार कहा। बल्कि मुझे तो खुशी है कि तुमने मुझे इस काबिल जाना कि अपना मसला डिस्कस किया। इस वक्त उसने क्लाइव मोड़ कर वक्त देखा। अभी तलहा अहमद अपने ऑफिस में होंगे। वो मगरिब के वक्त सेंटर में आते हैं और फिर ईशा की नमाज भी वहाँ पढ़ते हैं, और नमाज के बाद देर तक मजहबी अमूर पर बातचीत होती है। गैर मुस्लिम भी कभी कभार आ जाते हैं। वहाँ कई नौ मुस्लिम लड़के भी होते हैं। हेनरी, तुम्हें वहाँ अजनबियत नहीं होगी। आज तुम ज़रूर मेरे साथ चलना। अबू साले, अगर मैं मुतमईन ना हो सका, अगर मेरे दिल ने इसकी गवाही ना दी तो? हेनरी ने झिझकते हुए बात मुकम्मल की। अबू साले की आंखों की चमक यकदम बढ़ गई। ऐसा नहीं होगा हेनरी। उसके लहजे में इतना यकीन था कि एक लम्हा के लिए हेनरी खामोश हो गया। तुम्हें इतना यकीन क्यों है? कुछ देर बाद उसने पूछा। इसलिए कि दीन इस्लाम एक सच्चा दीन है। वो सिर्फ मज़हब ही नहीं है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो हमें रहबानियत का सबक नहीं देता, दुनिया तर्क करने को नहीं कहता। वो एक मतवाज़न दीन है। एक बार फिर हेनरी खामोश हो गया। अभी इस्लामिक सेंटर जाने में काफ़ी वक्त है। चलो अब्दुल मनान की तरफ जाते हैं। उसका थीसिस पब्लिश हो गया है और इस माह के इख्तिताम या अगले माह के आगाज़ में वो वापस वतन चला जाएगा। मैं हमेशा उसके खुलूस को मिस करूँगा, हेनरी ने कहा। नूरुलैन भी चंद दिनों तक पाकिस्तान जा रही है, शायद 18 दिन के लिए, और इन 18 छुट्टियों में उसकी शादी हो रही है। अबू साले ने मज़ीद बताया। नूरुलैन की शादी हो रही है? यकदम दिल मचला। शादी के बाद वो अगला सेमेस्टर मुकम्मल करके अपने हस्बैंड के साथ अमेरिका चली जाएगी, अबू साले बता रहा था। नूरान की शादी हो रही है? उसका दिल मचला। वो चली जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी
اور وہ میری نہیں ہوگی، وہ نوران جس کی اس دل نے بہت چاہ کی تھی۔ پھر یہ ساری تگ و دو کس لیے؟ کیوں بے چین پھرتا ہوں؟ کیوں اس کے دین کی کھوج میں ہوں؟ وہ نہیں ہوگی تو پھر کس لیے؟ اس کا دل چاہا وہ ابو صالح کو منع کر دے کہ اسے طلحہ احمد سے ملنے نہیں جانا، لیکن وہ ابو صالح سے یہ سب نہ کہہ سکا۔ یہ تو مجھے پہلے بھی علم تھا، جانتا تھا میں، جب میں نے اس راہ پر قدم رکھا تھا تب بھی جانتا تھا، لیکن شاید اندر کہیں امید کا دیا جلتا تھا، کہیں چراغ روشن تھا، اور کیا خبر اب بھی کوئی معجزہ ہو جائے، نور العین کی شادی نہ ہو سکے، اور وہ اپنے دل کی کمینگی پر شرمندہ سا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ چلو، عبد المنان اس وقت کمرے میں ہی ہوگا نا؟ ہاں، تمہارے آنے سے پہلے میں نے اسے اپنے روم کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ ابو صالح بھی کھڑا ہو گیا۔ عبد المنان اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ارے ہنری، میں تمہیں بہت یاد کر رہا تھا۔ آج صبح ہی میں نے خدیجہ سے کہا تھا کہ میں کسی روز ہنری سے ملنے جاؤں گا۔ ہنری کو بھی ساملا سلونا بنگالی لڑکا ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ خدیجہ کہاں ہے؟ ابو صالح نے ہنری کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ نور العین شاپنگ کے لیے گئی ہیں، تقریباً 3-4 گھنٹوں سے۔ نوران؟ ہنری کے دل میں ارتعاش سا پیدا ہوا، یکایک اس کے دل میں بڑی شدت سے اسے دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ کاش کچھ ایسا ہو کہ ساری زنجیریں کٹ جائیں، سارے فاصلے مٹ جائیں، زندگی میں کچھ نہ ملے، بس ایک لڑکی مل جائے۔ وہ بے دھیانی میں دروازے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا پورا وجود جیسے آنکھیں بن گیا۔ دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے اب بھی دروازہ کھلے گا اور ابھی وہ اندر داخل ہو کر مسکراتے ہوئے کہے گی، ارے ہنری، تم میرا انتظار کر رہے ہو؟ اور وہ کہے گا، نور العین، تم بہت انتظار کرواتی ہو۔ اور پھر وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے باہر نکل جائیں گے اور طویل رستوں پر یوں ہی چلتے رہیں گے۔ وہ ارد گرد سے بالکل بے خبر سا ہو گیا۔ جب عبد المنان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہنری، تمہارے ڈیڈ کیسے ہیں؟ بوب کہہ رہا تھا وہ پاکستان چلے گئے ہیں یا پھر کسی اسلامی ملک میں۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ چونکا۔ یہ بوب بہت فضول بول رہا تھا۔ مذہب تو انسان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ کیا کہہ رہا تھا بوب؟ یوں ہی بکواس کر رہا تھا۔ عبد المنان کے چہرے پر سرخی پھیل گئی۔ میری تو اس سے لڑائی بھی ہو گئی ایک طرح کی۔ تمہیں یونیورسٹی نہیں چھوڑنا چاہیے تھی ہنری۔ پتہ ہے وہ کیا کہتا پھرتا ہے؟ ہنری اپنے فادر کی اس حرکت کی وجہ سے اتنا شرمسار ہے کہ منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ ہنری خاموش رہا۔ اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، لیکن ابو صالح نے قدرے ناگواری سے کہا، اس کے ڈیڈ نے کچھ ایسا غلط کام نہیں کیا جس پر ہنری کو شرمندگی ہو۔ تبھی خدیجہ اور نور العین باتیں کرتی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ دونوں کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگ تھے۔ خدیجہ نے بیگ بیڈ پر پھینکے اور اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ کیا خوب خریداری ہو رہی ہے سسٹر۔ ابو صالح نے مسکرا کر خدیجہ کو دیکھا۔ ہاں، تمہیں پتہ تو ہے عبد المنان کی فیملی بہت بڑی ہے، چھوٹا چھوٹا گفٹ بھی خریدو تو بہت ہو جاتا ہے۔ وہ بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ نور العین ابھی تک کھڑی تھی۔ ہنری کی نظروں نے بس ایک لمحہ کے لیے اسے اپنے حصار میں لیا تھا، پھر فوراً ہی ہنری نے نظریں ہٹا لیں۔ اسے لگا تھا جیسے نور العین کو دیکھنا اس کے بس میں نہیں۔ اگر وہ کچھ دیر اور اسے دیکھے گا تو اس کا دل پھٹنے لگے گا۔ کیسے ہو ہنری؟ نور العین نے بھی شاپنگ بیگز نیچے رکھے اور خالی صوفہ پر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں، ہنری کے لبوں سے نکلا۔ نور العین کی آنکھوں میں حیرت سی نمودار ہوئی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ مسکرا دی۔ پتہ ہونا چاہیے، اپنے آپ سے ایسی بے خبری اچھی نہیں ہوتی۔ کیا اچھا ہوتا ہے، کیا نہیں؟ ہنری نے سوچا، میرے ساتھ تو کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ میرے ڈیڈ نے مجھے چھوڑ دیا، یوں جیسے میں کبھی تھا ہی نہیں۔ میرے دل نے اس لڑکی کی چاہ کی جو کبھی بھی میری نہیں ہو سکتی، جسے میں چھو نہیں سکتا، جس کے لبوں کی، جس کی آنکھوں کی، جس کی نزاکتوں کی میں تعریف نہیں کر سکتا، جسے میں وہ سب کچھ کہہ نہیں سکتا جو سینکڑوں ہزاروں بار اس کے لیے میں نے راتوں کی تنہائی میں سوچا ہے، اور جس سے میں نفرت نہیں کر سکتا، حالانکہ میں جس سے نفرت کرنا چاہتا ہوں اور جس سے میں نے نفرت کرنے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں میں اس سے نفرت نہیں کر سکا، حالانکہ میری پرسکون اور ہنستی کھیلتی زندگی میں اسی نے آگ لگائی ہے۔ میں نے ایک بار تمہارے اپارٹمنٹ میں فون کیا تھا تو ولسن نے بتایا تھا تم لندن گئے ہوئے ہو اپنی موم سے ملنے۔ اسے خاموش دیکھ کر نور العین نے کہا، ہاں موم۔ وہ چونکا۔ تمہاری موم ٹھیک ہے ہنری؟ خدیجہ کو ایسی باتوں کا خیال رہتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ کافی پیو گے؟ خدیجہ نے پوچھا۔ ہم سب پیئیں گے۔ نور العین کے لہجے میں گفتگی تھی۔ بے اختیار ہی ہنری کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ اس نے ہمیشہ جیسا ہی لباس پہن رکھا تھا،
ٹراؤزر اور لانگ شرٹ فل سلیو اور سر پر بلو سکارف اور نیلا رنگ، اور اس پر کتنا سج رہا تھا۔ اور یہ سچ ہے کہ ہر رنگ گویا اس کے لیے ہی بنا ہے۔ ہنری کے دل نے چپکے سے اسے سراہا۔ خدیجہ کافی اچھی بناتی ہے، کم از کم اس کی کافی میں کچی مچھلی کی بو تو نہیں آتی ہے نا عبد المنان؟ اس نے عبد المنان کی طرف دیکھا تو اس نے تائید میں سر ہلا دیا۔ میں کافی بنا کر لاتی ہوں۔ خدیجہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ عبد المنان کمپیوٹر ابو صالح کو کچھ دکھانے لگا۔ ہنری نے نظریں اس کے چہرے سے ہٹا لیں۔ ان سارے دنوں میں صرف ایک دو بار ہی گھر بات ہوئی ہے، اور وہ بھی صرف بابا سے۔ سب ٹھیک ہیں وہاں؟ نور العین نے خود ہی اسے بتایا۔ اس کی آواز آہستہ تھی۔ اور یہاں اس کمرے میں موجود کسی بھی فرد کو نہیں معلوم کہ اس لڑکی کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے۔ یہ لڑکی جو ایک الگ مذہب اور زبان کی ہے، میری کتنی قریبی رشتہ دار ہے، حتیٰ کہ ابو صالح کو بھی اس نے ڈیڈ کے متعلق بتانے کے باوجود یہ نہیں بتایا تھا کہ نور العین اس کے ڈیڈ کے سگے بھائی کی بیٹی ہے۔ تم نے اپنے ڈیڈ کو فون کیا تھا ہنری؟ اس نے پوچھا۔ نہیں۔ ہنری نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ اس کی سوالیہ نظریں ہنری کی طرف اٹھیں۔ تمہارے ڈیڈ نے ایک بار بھی تم سے یہ نہیں کہا کہ تم اپنا مذہب بدل لو، مسلمان ہو جاؤ؟ پھر تم ان سے ناراض کیوں ہو، کیوں خفا ہو؟ یہ بات میں تمہیں نہیں بتا سکتا نوران۔ اس نے سوچا، میں خود بھی نہیں جانتا۔ بہت سارے پاکستانی مرد یہاں شادیاں کر لیتے ہیں، ان کی بیویاں کرسچن ہوتی ہیں اور وہ مسلمان بچے بڑے ہو کر جو مذہب چاہیں اختیار کر لیں، لیکن وہ اس کے لیے والدین سے ناراض نہیں ہوتے۔ وہ ہولے ہولے سمجھا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ میں ان سے ناراض نہیں ہوں۔ وہ اپنی بات پر خود بھی حیران ہوا۔ ریلی؟ وہ خوش ہوگی۔ والدین کو دکھ دینے سے ہمارے مذہب میں منع کیا گیا ہے ہنری۔ پتہ ہے، والدین کی طرف ایک پیار بھری نظر ڈالنے کا بھی اجر ملتا ہے۔ ہنری خاموشی رہا تو کچھ توقف کے بعد نور العین نے اس کی طرف دیکھا۔ ایسا کیوں نہیں کرتے ہنری؟ تم میرے ساتھ ہی چلو پاکستان۔ تمہارے ڈیڈ تمہیں اچانک دیکھ کر کتنے خوش ہوں گے۔ تمہارے ساتھ؟ اس کی آنکھوں میں حسرت اتر آئی۔ میں تمہارے ساتھ چل سکتا تھا نوران، میں تمہارا مذہب بھی اپنا سکتا تھا، بغیر پرکھے سمجھے، اگر تم… وہ بولتے بولتے رک گیا۔ نور العین کے مسکراتے لب بھینچ گئے تھے اور آنکھوں سے ناگواری جھلکنے لگی تھی۔ یہ بات پہلے بھی ہمارے درمیان ہو چکی ہے ہنری، اور میرا خیال ہے تم جانتے ہو کہ میں جو تم سے بات کرتی ہوں تو اس کے لیے تم میرے بابا کے سگے بھائی کے بیٹے ہو۔ پتہ نہیں کیوں تمہیں غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ اس کی آواز آہستہ تھی، لیکن اس میں موجود تلخی اور ناراضگی کو ہنری نے بڑی شدت سے محسوس کیا۔ اور غلط فہمی کب تھی؟ اسے وہ تو جانتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اس کے سامنے بے خود ہو جاتا تھا، سارے اختیار ہاتھوں سے چلے جاتے تھے۔ سوری، اس نے سر اٹھا کر کہنا چاہا، لیکن وہ اٹھ کر کچن میں جا چکی تھی۔ ابو صالح اور عبد المنان کمپیوٹر پر جھکے، کوئی ویب سائٹ کھولنے کی کوشش میں تھے۔ وہ یکدم کھڑا ہو گیا۔ اوکے عبد المنان، ابو صالح، میں چلتا ہوں، کافی نہیں پیو گے کیا؟ عبد المنان فوراً اس کی طرف پلٹا تھا، اور ابو صالح نے بھی بے اختیار پوچھا تھا، لیکن ہمیں تو طلحہ احمد کی طرف جانا تھا۔ ہاں، پھر کسی روز صحیح، اس وقت مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ اس نے پوری کوشش سے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائی۔ اور خدیجہ سے میری طرف سے اس کافی کے لیے معذرت کر لینا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب وہ نور العین کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ لڑکی اس کے سامنے آ کر بہت کچھ اتل پتل کر دیتی تھی۔ جب یہ میری نہیں ہو سکتی تو پھر کیوں آتی ہے میرے سامنے؟ اس نے حسب عادت ہاتھ کا مکہ بنا کر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مارا اور گاڑی کا دروازہ کھولا۔ تبھی اسے موبائل کی بیل سنائی دی۔ گاڑی پارکنگ سے نکالتے نکالتے کئی بار بیل ہوئی تو اس نے موبائل پاکٹ سے نکالا تو کرسٹن کا نمبر اسکرین پر چمک رہا تھا۔ ہیلو کرسٹی، کیسی ہو تم؟ اتنے دنوں بعد اچانک کرسٹی کی آواز سن کر اسے خوشی ہوئی۔ کیسے ہو ڈیئر؟ کرسٹن نے چہکتی آواز میں پوچھا۔ سبز آنکھوں اور بادامی زلفوں والی کرسٹن، ہنری نے سوچا۔ اچھا ہوں، میں تمہیں بہت مس کر رہی ہوں۔ کتنا اچھا ہوتا اگر تم میرے ساتھ آتے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم اپنی بی لوڈ… اس کی شادی ہو رہی ہے کرسٹی، اور وہ میری بی لوڈ نہیں ہے۔ اسے اپنی آواز بھرائی ہوئی سی لگی۔ اوہ واقعی؟ کرسٹن کی آواز میں چہکار تھی۔ تم جانتے ہو ہنری، آئی ایم فیل ان لو ود یو۔ اور میں آئی لو یو کرسٹی، وہ کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے خود کو حیرت سے کہتے سنا۔ اس نے کرسٹی سے محبت نہیں کی تھی، وہ کرسٹی سے محبت نہیں کرنا چاہتا تھا، بالکل بھی نہیں۔ اپنے تمام تر حسن کے باوجود وہ اسے متاثر نہیں کر سکی تھی، پھر بھی اس نے اس سے آئی لو یو کہا تھا۔ کیا نوران کی ضد میں؟
لیکن نوران یہاں کہاں تھی؟ اوہ، کیا کہا تم نے ہنری؟ ذرا پھر سے کہنا۔ کرسٹی کی آواز میں نشہ سا اترنے لگا تھا۔ کرسٹی، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، پھر بات کریں گے۔ اچھا، وہ ہنسی۔ تم کسی مشرقی لڑکی کی طرح شرمیلے ہو ہنری، پتہ ہے میں یہاں آ کر بہت خوش ہوئی ہوں۔ ہم نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا ہے، لیکن مشن مجھے اور میرے ایک ساتھی کو پاکستان بھیج رہا ہے۔ اچانک ہائی کمان سے آرڈر آیا ہے، وہاں مجھے ایک NGO کو چلانا ہے۔ یہ NGO پاکستان میں دیہاتی خواتین کی فلاح و بہبود پر کام کر رہی ہے۔ میں نے یہی بتانے کے لیے تمہیں فون کیا تھا۔ اور ہنری، کیا مجھے اپنے ڈیڈ کا ایڈریس دو گے؟ میں ان سے مل کر انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کروں گی، تاکہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اپنے مذہب کی طرف پلٹ آئیں۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے کرسٹی، غیر ارادی طور پر اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ انہوں نے اسلام کو خیر آباد کہہ دیا ہے؟ یہ اتنی بڑی خوشخبری تم اب سنا رہے ہو؟ میرا کارڈ ختم ہونے والا ہے ہنری، میں پھر رنگ کروں گی تمہیں۔ اور سنو، مشن کی اب بھی خواہش ہے تو تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، اوکے؟ فون آف ہو گیا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی موبائل کی اسکرین پر نظریں جمائے رہا تھا، پھر اس نے فون ساتھ والی سیٹ پر رکھ دیا۔ کرسٹی میں کیا نہیں ہے جو نورالعین میں ہے؟ کیوں نہ میں اس کی بات مان لوں اور اس کے ساتھ شادی کر کے ایک بہترین اور پرسکون زندگی گزارنے لگوں۔ وہ خوبصورت ہے، ایجوکیٹڈ ہے اور پھر مجھ سے محبت بھی کرنے لگی ہے۔ وہ غیر ارادی طور پر کرسٹی کے متعلق سوچنے لگا، اور پھر اس کے پاؤں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ اور میں خواہ سفر کر رہا ہوں، اور اس کھوج میں مجھے حاصل کچھ نہیں ہونا۔ اس کی نگاہیں سڑک پر تھیں، لیکن وہ شاید دیکھ نہیں رہا تھا۔ میں کرسٹی سے شادی کروں اور ایک خوبصورت زندگی گزاروں، میرے بچے ہوں پیارے پیارے، ایک مکمل گھر، اور میرے بچوں کو میری طرح سفر نہ کرنا پڑے گا کہ دونوں ہی میں اور کرسٹی ایک ہی مذہب کے پیروکار ہوں گے۔ اور جب میں کرسٹی کو یہ بات بتاؤں گا کہ میں نے اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، تو وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گی۔ اس نے تصور میں کرسٹی کو بلانا چاہا، اور غیر ارادی طور پر ایکسیلیٹر پر اس کے پاؤں کا دباؤ بڑھ گیا، اور پھر خوفناک دھماکہ ہوا۔ اس کے ہاتھ سے اسٹیئرنگ چھوٹ گیا، اور اس نے بند ہوتی آنکھوں کے سامنے اس منی ٹرک کو آتے نہیں دیکھا تھا۔ پتہ نہیں آسمان سے اترا تھا یا زمین نے اسے اگلا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ ونڈ اسکرین کے شیشے اس کی پیشانی پر لگے تھے، اور پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ غالباً اس نے دایاں ہاتھ اٹھا کر پونچھنا چاہا، لیکن دایاں ہاتھ بھی نیچے گر گیا۔ دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہاسپٹل کے کمرے میں تھا۔ ایک خوبصورت سی نرس اس کا بلڈ پریشر چیک کر رہی تھی، اور بالکل سامنے اسٹول پر عبدالمنان بیٹھا تھا۔ کچھ دیر تو وہ سمجھ ہی نہ سکا، لیکن پھر اسے یاد آ گیا وہ سامنے آنے والے منی ٹرک کو نہ دیکھ سکا تھا۔ پتہ نہیں اس کا دھیان کہاں تھا، اور پھر اس کی رفتار بھی زیادہ تھی۔ غلطی سراسر اس کی تھی۔ وہ کرسٹی کے تصور میں کھویا اس کی بادامی زلفوں کو اپنے کندھے پر لہراتا محسوس کر رہا تھا کہ اس نے بازو اٹھانے کی کوشش کی تو اس کے لبوں سے کراہ نکل گئی۔ نرس نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ مارننگ مسٹر ہنری۔ مارننگ، اس نے حیرت سے سوچا۔ تو کیا وہ ساری رات بے ہوش رہا ہے؟ بی پی نارمل ہے اب، ڈاکٹر صاحب ابھی راؤنڈ پر آتے ہیں، اس سے پہلے کہ دوسرا شخص اندر نہیں آئے گا۔ نرس عبدالمنان کو بتا کر باہر چلی گئی۔ مانان، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ہنری نے عبدالمنان کی طرف دیکھا، جو اٹھ کر اس کے بیڈ کے پاس آ گیا تھا اور اس کے بازو کو پیار سے تھپ تھپا رہا تھا۔ یہ محض اتفاق تھا، فرینک اس وقت یہاں سے گزر رہا تھا، اس نے ہی ہمیں فون کیا تھا، اور خدا کا شکر ہے کہ کچھ بڑا مسئلہ نہیں بنا۔ بازو کی ہڈی کا معمولی سا فریکچر ہوا ہے، ہاں بلڈ کچھ ضائع ہو گیا ہے، اور جسم پر بھی چوٹیں آئی ہیں، گوشت پھٹ گیا ہے، لیکن ہنری اللہ کا شکر ہے کہ ہڈیاں وغیرہ سب ٹھیک ہے۔ حالانکہ تمہاری گاڑی کا جو حشر ہوا ہے اسے دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ تم زندہ سلامت ہوگے۔ تھینک یو مانان۔ کیا تم رات سے یہاں ہی ہو؟ ہنری نے اٹھنے کی کوشش کی۔ ہاں، کل رات ابو صالح تھا تمہارے پاس؟ اس سے پہلے 2 دن تو ہم دونوں ہی باری باری ڈیوٹی دیتے رہے ہیں۔ میں گارڈن میں سوتا تھا اور وہ ادھر تمہارے پاس ہوتا تھا۔ اوہ، تو کیا میں 4 راتوں سے یہاں ہوں؟ ہنری کو حیرت ہوئی۔ لیکن تم کہہ رہے ہو کہ زیادہ سیریس نہیں ہوں، میں بے ہوش تھا۔ نہیں، تمہیں ہوش تو جلد آ گیا تھا، لیکن تمہاری تکلیف کو پیش نظر رکھتے ہوئے مسلسل سکون آور ادویات دی جا رہی تھی۔ جب ذرا دیر کو بھی تم جاگتے تو درد کی شدت سے بہت چیختے تھے۔ عبدالمنان نے اسے تفصیل بتائی۔ اس وقت کیا تم درد محسوس کر رہے ہو؟ ہاں، لیکن کم، زیادہ نہیں۔ ہنری متشکر نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ابو صالح اور نورالعین نے تمہیں خون دیا ہے، میں نے بتایا نا، تمہارا خون بہت ضائع ہو گیا تھا۔
ان دونوں کا گروپ تم سے مل گیا تھا، ورنہ میں نے خدیجہ، احمد، عالیہ سب نے ہی بلڈ چیک کروایا تھا۔ نوران نے مجھے خون دیا تھا۔ نوران نے؟ اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ عبد المنان نے سادگی سے کہا، سبھی روز آتے ہیں وزٹرز آورز میں تمہیں دیکھنے، عالیہ، فاطمہ، ڈورتھی، ابو صالح، احمد، فرینک، بوب بھی آیا تھا ایک روز۔ ہنری نے عبد المنان کی بات سنی تھی، لیکن اس کا دل جیسے پانی ہو رہا تھا۔ وہ صرف نور العین کے متعلق سوچ رہا تھا، اور میں نور العین سے نفرت کرنا چاہتا تھا، اور میں نے ہمیشہ اس کا دل دکھانے کی کوشش کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اپنی کزن کے ساتھ کمیٹیڈ ہے۔ اسے ہر بار شادی کی پیشکش کی، حتیٰ کہ اس روز بھی جب وہ شادی کے لیے اپنے وطن جانے والی تھی۔ تف ہے تم پر ہنری رابرٹ، تم جیسا کمینہ شخص کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ خود کو لعنت اور ملامت کر رہا تھا جب عبد المنان ہولے سے بولا، ایک اور صاحب بھی تم سے ملاقات کی غرض سے باہر 4 دن سے تشریف فرما ہے۔ کون؟ اس نے بے دھیانی سے پوچھا۔ پولیس، لیکن ڈاکٹر نے ابھی اسے بیان لینے کی اجازت نہیں دی۔ ویسے ولسن نے فون کر کے تمہارے وکیل کو بھی بلا لیا ہے، اور کل شام تمہارے وکیل میسج دے گئے تھے کہ تم ان سے ملاقات کرنے سے پہلے کوئی بیان نہیں دو گے۔ ویسے غلطی شاید میری تھی، ہنری نے آہستگی سے کہا، میں بہت رفتار سے جا رہا تھا۔ ہاں، ایک بات تمہارے حق میں جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میڈیکل رپورٹ کے مطابق تمہارے معدے میں الکوہل نہیں تھی، یعنی تم نشے میں نہیں تھے، اور ٹرک کا ڈرائیور بھی غیر متوقع طور پر بچ گیا ہے، معمولی زخمی ہوا تھا۔ ویسے تمہارا وکیل اس سے معاملہ سیٹ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ عبد المنان واپس سٹول پر بیٹھ گیا تھا، کیونکہ نرس اسے انجیکشن لگانے آ گئی تھی۔ ولسن نے اطلاع پاتے ہی فوراً تمہارے لیے یہ پرائیویٹ روم لے لیا تھا۔ ڈیوڈ بھی لانگ ایٹن سے آ گیا ہے، نرس کے جانے کے بعد عبد المنان نے بتایا۔ ہاں، یہ سب مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہنری کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر نرس نے آ کر اسے ایک اور انجیکشن بازو میں لگا دیا، اور پھر یوں ہی سوچتے سوچتے وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ غالباً نرس نے نیند کا انجیکشن لگایا تھا۔ پھر اس کی آنکھ ہلکی ہلکی باتوں کی آواز سے کھلی تھی۔ وہ اس کے روم میں موجود تھے، ابو صالح، احمد، خدیجہ، عالیہ، اور اس نے ابو صالح کے ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھا جو اس کے لیے اجنبی تھا۔ کشادہ پیشانی، بڑی بڑی خوفناک آنکھوں میں عجب طلسم، داڑھی کے سیاہ بالوں میں کہیں کہیں سفید بال، ہونٹوں پر دل فریب سی مسکراہٹ۔ ہنری، یہ طلحہ احمد ہے۔ ابو صالح نے تعارف کروایا۔ طلحہ احمد، اس نے ذہن پر زور دیا، اور پھر اپنا دایاں ہاتھ مسافے کے لیے اٹھانے کی کوشش کی، اور لبوں سے سسکی نکل گئی۔ طلحہ احمد نے اسے روکا اور اٹھ کر اس کے بیڈ کے قریب آ کر اس کا بایاں ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے کر گرم جوشی سے دبایا۔ کیسے ہیں ینگ مین؟ وہ مسکرایا۔ طلحہ احمد اسے اچھے لگے تھے، دیکھنے میں 40-45 سال کے لگ رہے تھے، لیکن ان کی شخصیت میں بلا کی جاذبیت تھی۔ اس نے اٹھنا چاہا، لیکن انہوں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اٹھنے سے روکا۔ لیٹے رہو، انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات بھی ہوتی رہے گی، اور باتیں بھی۔ ابو صالح نے ہنری کی طرف دیکھا۔ میں نے طلحہ احمد کو تمہارے متعلق بتایا تھا ہنری، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، ورنہ ضرور کچھ دیر اور آپ کے پاس بیٹھتا۔ آپ سوچئے گا کہ اتنے شدید حادثے کے بعد جو اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے تو یقیناً اسے آپ کو کوئی اعزاز دینا ہے۔ وہ حیرت سے ان کی بات سن رہا تھا۔ وہ خدا حافظ کہہ کر چلے گئے، لیکن حیران سا سوچ رہا تھا، بھلا مجھے اللہ نے کیا اعزاز دینا ہے؟ اور پھر اس نے ابو صالح کی طرف دیکھا۔ ابو صالح، میں تمہارا مشکور ہوں کہ تم نے مجھے اپنا بلڈ دیا۔ نو شکریہ۔ ابو صالح نے، جو اس کے بیڈ کے بالکل قریب بیٹھا تھا، اس کا بازو تھپ تھپایا۔ ہم دوست ہیں۔ دوست؟ اس نے باری باری سب کے چہرے دیکھے، یہ سب جو اس کے قریب بیٹھے تھے، جنہوں نے راتوں کو ہاسپٹل میں جا کر ڈیوٹیاں دی تھی، ان میں نہ فرینک تھا نہ بوب۔ یہ خود غرض معاشرہ ہے۔ ایک بار نہ جانے ڈیڈ نے کس بات پر کہا تھا، یہاں لوگ اپنے لیے جیتے ہیں، انہیں دوسروں کی پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے ہر شخص تنہا ہے۔ تب ہی دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر نور العین اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں بکے تھا۔ کیسے ہو ہنری؟ فائن۔ وہ عالیہ اور فاطمہ کے پاس بیٹھ گئی، اور یہ لڑکی اس کی بدتمیزیوں تک کو نظر انداز کر کے نہ صرف اس کی مزاج پرسی کرنے آئی تھی، بلکہ اسے بلڈ بھی دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں نادم ہوا، کیا صرف اس لیے کہ وہ باپ کے سگے بھائی کا بیٹا ہے، اور اس نے اسے ایک بار بھی اسے اس رشتے کے حوالے سے نہیں دیکھا تھا۔ شاید اس نے دل سے اس رشتے کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے لیے صرف ایک لڑکی نوران تھی جسے اس نے پسند کیا تھا۔ تھینک یو نور العین۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ احتیاط سے، احمد نے ٹوکا، کہیں ڈرپ کی سوئی نہ نکل جائے۔
نورالعین نے اس کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہی ہو اس میں بلا شکریہ کی کیا بات ہے، تم میرے کزن ہو، میرا فرض بنتا تھا۔ تم سب لوگ بہت اچھے ہو۔ اس نے سب کی طرف دیکھا۔ نو فارمیلٹی فرینڈ۔ احمد نے اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ یہ نورالعین کل جا رہی ہے پاکستان، خدیجہ نے بتایا۔ نہیں، کل تو میں بھائی کے پاس جا رہی ہوں اور پھر وہاں سے ہی پاکستان چلی جاؤں گی۔ اگر تمہاری شادی کچھ تاخیر سے ہوتی تو میں کم از کم تمہاری شادی میں ضرور شریک ہوتی، فاطمہ نے خوش دلی سے کہا۔ مجھے پاکستانی شادی کے رسم و رواج دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ اگلے سال تک میری پھپھو کی نواسی اور نواسے کی شادی ہوگی، میں تمہیں انوائٹ کروں گی، میں ضرور آؤں گی، فاطمہ نے خوشی سے کہا۔ تبھی ولسن نے اندر آ کر کہا، کوپ بیان لینا چاہتا ہے اور وکیل صاحب بھی آگے ہیں، ڈاکٹر نے بھی اجازت دے دی۔ فاطمہ، عالیہ اور احمد بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہم چلتے ہیں، اب کل آئیں گے۔ ہنری نے ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ابو صالح، تم رات میں رکو گے یا پھر میں رک جاؤں؟ احمد نے پوچھا۔ نہیں نہیں، آپ دونوں چلے جائیں، ولسن ہے نا ابو صالح، میری وجہ سے بہت تکلیف ہوئی، ہنری نے جواباً کہا۔ ہرگز نہیں، ابو صالح مسکرایا، اور ولسن پہلے بھی تھا، لیکن میں نے اسے گھر بھیج دیا تھا، کم از کم آج رات میں مزید رکوں گا اور کل ولسن کو روک لینا، بلکہ میرا خیال ہے کل تک وہ تمہیں فارغ کر دیں گے۔ ہنری اس خلوص کے سامنے بے بس ہو گیا تھا۔ نورالعین بھی کھڑی ہوگی۔ میں بھی چلتی ہوں، میری کافی پیکنگ ابھی رہتی ہے۔ وش یو ٹو گڈ لک نوران، ہنری نے پورے خلوص سے وش کیا۔ تھینک یو ہنری، اپنا خیال رکھنا۔ ہنری نے کچھ نہیں کہا، ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ابو صالح بھی احمد وغیرہ کے ساتھ باہر نکل گیا تھا۔ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ نورالعین جاتے جاتے رک گئی تھی۔ ڈیڈ کو مت بتانا نوران اس حادثے کا، وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، پریشان ہو جائیں گے، اوکے؟ اور نوران، آئی ایم سوری، وہ جو کچھ میں نے تم سے کہا تھا سب کے لیے۔ کوئی بات نہیں، وہ خوش دلی سے بولی۔ تبھی کوپ اور وکیل اندر داخل ہوئے اور وہ اسے اللہ حافظ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ یہ 1971 تھا۔ سدید بابو نے مولوی عبدالحق کو لکھا تھا، عبدالحق بھائی، وہاں کے لوگوں سے کہو پاکستان توڑنے کی بات نہ کرے، مجیب کی بات مان لیں۔ اور مولوی عبدالحق سدید بابو کا خط جیب میں ڈالے پریشان سے اخبارات کے دفتروں کے چکر لگاتے پھر رہے تھے، لیکن کوئی بھی ان کی بات نہیں سن رہا تھا اور نہ کوئی چھاپنے کو تیار تھا۔ مشرقی پاکستان کے حالات بگڑ رہے تھے۔ ڈاکٹر مالک بھی ناکام گورنر ثابت ہوا۔ ریڈیو پاکستان ڈھاکہ سے ریڈیو بنگلہ دیش کے نام سے پروگرام نشر کر رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ یہ ریڈیو اسٹیشن ایک ٹرک پر قائم کیا گیا ہے۔ عوامی لیگ اپنے 6 نکات منوانے کی کوشش میں سڑکوں پر نکل آئی تھی۔ ایسے میں وقار النساء کی آمد نے سب کو ہی حیران کر دیا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے بیٹے 13 سال عبدالواحد کے ساتھ آئی۔ پچھلے سال ہاجرہ کی بیماری پر وہ باوجود کوشش کے نہ آ سکی تھی۔ پہلے زبیر مرزا بیمار ہوئے، ان کا ایک آپریشن ہوا، وہ ذرا بہتر ہوئے تو مدبر الدولہ اور بڑے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہاجرہ کی طبیعت بھی سنبھل گئی تھی اور اس کا آنا تاخیر کا شکار ہوتا گیا۔ اب آئی تو مولوی عبدالحق اور ہاجرہ خوش ہو گئے تھے۔ نجم النساء بھی کچھ دنوں کے لیے بچوں کے ساتھ آ گئی تھی۔ مولوی عبدالحق بہت دیر تک ان سے وہاں کے حالات پوچھتے رہے۔ وہاں سانتا ہار میں سب ٹھیک ہی لگتا ہے، البتہ بائی صاحب اور سدید بابو بہت پریشان دکھتے ہیں۔ زبیر اور بچوں کو کیوں نہیں لائی؟ ہاجرہ کو تشویش ہوئی۔ دونوں بچے اپنی پڑھائی کی وجہ سے نہیں آ سکے اور زبیر اپنے کام کی وجہ سے۔ اچھا خیر، اب آئی تو کچھ دیر ٹھہرنا، عبدالوحید کی منگنی کر کے ہی جانا، ہاجرہ نے کہا تھا۔ لڑکی دیکھ رکھی ہے کیا؟ اب تم آ گئی ہو تو دونوں بہنیں مل کر تلاش کرنا۔ ہاں، آپا عظیم کے جانے والوں میں 1-2 فیملی کے ہاں لڑکیاں ہیں، کسی روز چلیں گے۔ دن گزرنے کا تو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وقار النساء کو آئے 15 دن گزر گئے تھے جب ایک دوپہر نجم النساء گھبرائی ہوئی سی آئی۔ آپا، عظیم کہہ رہے تھے عوامی لیگ نے 1 مارچ کو ڈائریکٹ ایکشن کا اعلان کر دیا تھا اور وہاں سے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں۔ ان کے ایک ڈاکٹر نے فون کیا تھا، وہ لوگ اردو بولنے والوں پر حملہ کر رہے ہیں، اور وقار النساء کا دل ڈوب سا گیا تھا اور پھر وہ سارا دن رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے لیکن رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر پتہ چلا چمچم پور، میمن سنگھ، کومیلا جسور، پاربتی پور، ہر جگہ اردو دانوں کی بستیاں جلا دی گئیں۔ وقار النساء تو چپ ہو گئی تھی، ایک دم خاموش ساکت۔ عبدالعزیز، عبدالرحمان، وحید، مولوی عبدالحق سب ہی اپنی سی کوشش کر رہے تھے کہ کچھ پتہ چلے۔ سدید بابو سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ نجم النساء جب وقار النساء کو دیکھتی
تو دل کٹنے لگتا۔ رو رو کر سب کی زندگیوں کے لیے دعا مانگتی رہیں۔ آپا تم بھی دعا کرو، اللہ ضرور ہماری دعا سنے گا۔ لیکن صورتحال روز بروز بگڑتی جا رہی تھی، کسی کے متعلق خبر نہیں مل رہی تھی۔ پھر سننے میں آیا کہ بادشاہنی نے 23 مارچ پلٹن میدان میں پاکستان ڈے پر پاکستانی قومی پرچم کے بجائے بنگلہ دیش کا پرچم لہرا دیا۔ 23 اور 24 کی درمیانی شب کو فوج نے ایکشن لے لیا، لیکن اس سے صرف ایک دن پہلے کرسچن جوٹ مل میں 250 اردو بولنے والے مزدوروں کو مل کے اندر ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ سانتا ہار کا پورا شہر موت کی نیند سلا دیا گیا۔ صرف 2 ہی بنگالی خاندان وہاں اب تک آباد تھے جنہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔ ایسی 50 بستیاں لاشوں سے اٹ گئی تھیں۔ گھر میں کوہرام مچا تھا۔ مولوی عبدالحق کبھی بیوی کو دلاسا دیتے، کبھی وقار النساء کو سینے سے لگاتے۔ وہاں سدید بابو ہیں، وہ تو ہمارے اپنے ہیں، تم پریشان نہ ہو، انہوں نے ضرور بچا لیا ہوگا، کہہ دیا ہوگا بگٹی باندھنی والوں سے یہ ہمارے اپنے ہیں، انہیں کچھ نہ کہو۔ اور پھر نواب صاحب کا خاندان، وہاں تو سب ہی ان کا احترام کرتے تھے، کیا کیا قربانیاں نہیں دی تھیں انہوں نے پاکستان کے لیے۔ وقار النساء سے زیادہ خود کو تسلی دے رہے تھے۔ پھر عبدالعزیز نے فون کر کے ایکشن کے ہفتہ بار بعد کوشش کر کے ڈھاکہ کے لیے PI میں 2 سیٹیں لے لی تھی، اور مولوی عبدالحق بڑی امید کے ساتھ سب کو تسلی دے کر ڈھاکہ روانہ ہوئے تھے، اور پھر وہاں سے عبدالعزیز کے ایک کرنل دوست کے ساتھ سانتا ہار پہنچے تو سدید بابو اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے مل گئے، بکھرے بالوں اور پریشان حلیے کے ساتھ۔ مولوی صاحب، سدید بابو ان کے گلے لگ کر رونے لگے۔ سب ختم ہو گئے، سب، مجھے معاف کر دینا، میں کچھ بھی نہیں کر سکا، کچھ بھی نہیں۔ میں تو اس روز سپلیٹ گیا ہوا تھا جلال بابو کی خانقاہ پر منت چڑھانے، عبدالرب بھی میرے ساتھ تھا، سب ختم ہو چکا تھا، کوئی بھی نہیں بچا۔ مولوی عبدالحق کی آواز جیسے گلے میں پھنس گئی تھی۔ میں نے خود سب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، بڑے نواب دبیر مرزا کو، مدبرالدولہ کو اور دونوں بچوں کو۔ وہ داڑھیں مار مار رونے لگے تھے۔ مولوی عبدالحق واپس آ گئے، خالی ہاتھ نامراد، اور وقار النساء کو تسلی دیتے دیتے نجم النساء غیر ارادی طور پر محمد سعید کے متعلق سوچنے لگی، اگر جو وہ زندہ ہوا اور بولے بٹکے کبھی اس طرف نکل آیا تو؟ اور پھر سر جھٹک کر وقار النساء کے آنسو پونچھنے لگی۔ لیکن یہ غم ایسا نہیں تھا کہ ختم ہو جاتا، یہ گاؤں بھرنے والا نہیں تھا۔ 2 جوان بیٹے، شوہر جیٹھ، صبر کرو بیٹی، اللہ کی رضا تھی۔ مولوی عبدالحق کے پاس جیسے لفظ ختم ہو جاتے۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے تھے کہ اسے سمجھائیں گے، لیکن لفظ ساتھ چھوڑ جاتے۔ یہ گاؤں جلد بننے والا نہ تھا۔ ابھی اس سے خون رس رہا تھا کہ ہندوستان نے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا، اور مولوی عبدالحق کا دل پتہ نہیں کیوں ہر لمحہ ڈوبتا رہتا، اے کاش بیٹھے بیٹھے وہ بے بسی سے ہاتھ ملنے لگتے اور سب کو اونچی آواز میں بلاتے، عبدالعزیز، عبدالوحید، وقار النساء، ہاجرہ، سب مل کر دعا کرو ہمارا پاکستان قائم دائم رہے، دشمن کی سازش کامیاب نہ ہو۔ لیکن ساری دعائیں ہتھیلیوں میں ہی پڑی رہ گئیں۔ 16 دسمبر کو پاکستانی فوج نے سرنڈر کر دیا۔ سرکاری عمارتوں پر بنگلہ دیش کا پرچم لہرانے لگا، اور پاک سرزمین کی بجائے ریڈیو پر امار شونا بنگلہ امی تم آئے بھالو باشی کی دھن بجنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اور توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو شرک سے پاک ماننا۔ جیسا اللہ ہے ویسا ہم کسی کو نہ مانیں۔ طلحہ احمد بول رہے تھے، اور ہنری ایک کونے میں بیٹھا خاموشی سے سن رہا تھا۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے ان کے پاس آ رہا تھا، انہیں سن رہا تھا۔ بہت کچھ واضح ہو گیا تھا، لیکن ابھی جیسے بہت کچھ دھند میں چھپا تھا۔ بس جب معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی حیات عارضی نہیں، ہماری زندگی فانی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ باقی ہے، تو شرک ختم ہو گیا۔ آج طلحہ احمد کو توحید اور شرک میں فرق بتا رہے تھے۔ انہیں بات کرنے کا سلیقہ آتا تھا، لفظ جیسے دل میں بیٹھا چلا جاتا تھا، گرہیں کھلتی جاتی تھیں۔ سورۃ الصفات میں ہے، قطار دا قطار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، وہ جو زمین و آسمان اور ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں ہے۔ طلحہ احمد کہہ رہے تھے،
وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوا تو ابو صالح کے ساتھ طلحہ احمد کے پاس آیا۔ طلحہ احمد نے بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا تھا۔ سر، اللہ تعالیٰ مجھے کیا اعزاز دینا چاہتا ہے؟ اس نے اس روز ان کی کہی بات دہرائی تھی۔ طلحہ احمد مسکرائے تھے۔ اللہ تمہیں دین اسلام کے اعزاز سے نوازنا چاہتا ہے، اور وہ ان کے لہجے کے یقین پر حیران رہ گیا تھا۔